Hi everyone, good evening and assalamu alaikum. Thank you for watching the conversation with Uwais Iqbal on Z9 Digital TV. नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू उवैस इकबाल के साथ। नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, लेकिन जूँ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे अगर हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को छोड़कर दीगर ममालिकों का जब रुख करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं और आप कनाडा में आके आबाद हुए, कुछ लोगों ने अमेरिका, यूरोप का, मिडल ईस्ट का रुख किया, लेकिन द मोमेंट हम अपनी कंट्री को छोड़ते हैं और इन ममालिक के अंदर आके आबाद होते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ यकसर तब्दील हो जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ पर कनाडा में जो पाकिस्तानी हैं वो चलते फिरते पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। जहाँ कनाडा हमें ड्यूल नेशनैलिटी अलाउ करता है कि आप कैनेडियन पासपोर्ट भी रखें, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखें, उसी के साथ साथ आपके और मेरे कंधों पर ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि हमने एज अ गुड कैनेडियन सिटीज़न भी रहना है, साथ ही साथ हमने पाकिस्तान का एम्बेसडर बन के भी रहना है, और बल्कि मैं तो कहूँगा एक तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके और मेरे ऊपर आ जाती है, वो है कि हमें अपने मज़हब का भी एम्बेसडर बन के रहना होगा। यानी कि आपने सुना, इस्लामी लेंस से भी देखा जाए कि हमारा किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने मज़हब को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कल्चर को, अपनी इक़दार को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत पेश आती है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कनाडा में तैनात जो पाकिस्तान के ऑफिशियल एम्बेसडर हैं जनाब रज़ा बशीर तारड़ साहब, उनसे आज हम अहम मौज़ूआत पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, जिनमें कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे इसके अलावा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़ा का जो मामला था वो कहाँ तक पहुँचा उस हवाले से बात करेंगे। और आप और मैं अक्सर कि जानना चाहते हैं कि अगर हमें कोई अपना कंसर्न रेस करना है तो कैसे हम उसको रेस करें। साथ ही साथ PIA का जो ऑपरेशन है कोविड-19 की सूरत हाल में वो कब बहाल होगा पूरी तरह से, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसी तरह दीगर और अहम मौज़ूआत होंगे जो आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पे रहने के लिए, साथ ही साथ पाकिस्तान से जो हमारा लगाव है, जो हमारा प्यारा वतन है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे सफ़ीर जो आपको मुझे एक बेहतरीन अंदाज से रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो दीगर ममालिक के एम्बेसडरों से मिलते हैं या अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं कनाडा में, तो वो क्या फ़ीडबैक रिसीव करते हैं मेरे और आपके बारे में, और किस तरह से हम मज़ीद अपने मुल्क का वक़ार बुलंद कर सकते हैं, अपने मज़हब को अच्छे अंदाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनकी ज़बानी सुनेंगे कि हमारे बारे में दूसरे लोग फ़ीडबैक क्या देते हैं। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ़ कराऊँ। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मोहतरम जनाब रज़ा बशीर तारड़ साहब जो पाकिस्तानी सफ़ीर हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, ऑटवा में ज़ाहिर है हमें रिप्रेजेंट करते हैं। 2019 में तैनात किए गए कनाडा में, इससे पहले उन्होंने एम्बेसडर के फ़राइज़ केनिया के अंदर जो है वो अंजाम दिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जनाब रज़ा बशीर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। आपको Z9 के इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रज़ा साहब, ये देखिए कि जो मैंने शुरू में कहा कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए ड्यूल नेशनल के हवाले से या मज़हब के हवाले से, उस पर कोई आपका कोई कमेंट है तो वो आप कीजिए। उसके बाद हम पहला जो टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे वो कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उवैस इकबाल साहब मदऊ करने का, और आई मस्ट से बहुत आपने अप्रोप्रिएट थॉट प्रोवोकिंग बात की है जिससे आपने शुरू किया। इसमें मैं इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, जो कि मैं उसका अपने आप को अहल नहीं समझता उस पर एक सैर हासिल बात करने का। लेकिन ऑफ हैंड में यही कहूँगा कि जो मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नज़र आती इन बीइंग अ गुड मुस्लिम एंड बीइंग अ गुड पाकिस्तानी एंड बीइंग अ गुड कैनेडियन। इसमें ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें नहीं हैं। कनाडा अल्हम्दुलिल्लाह एक मल्टी कल्चरल, बड़ी टॉलरेंट और बिनाइन सोसाइटी है, जिसमें तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक तरक्की करने के मौके मैसर हैं, और जिसका जीता जाता सबूत है वो कामयाबी जिससे हमारे लोग हमकिनार में। मैं इस पर बाद में भी जी कमेंट करूँगा। और डेफिनेटली जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि
مسلمان ہوتے ہوئے ہم ظاہر ہے کہ جس مذہب کے پیروکار ہیں اس اس ایفیلیشن کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور جو سب سے آبویس چیز ہے وہ اخلاق ہے، جس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ظاہر ہے یوم حساب سے، روز حشر سے ہے، تو ہمیں دنیا میں حشر برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اخلاق ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ ایسی ہو کہ ہمارے کانڈکٹ کی وجہ سے کوئی آدمی ہمارے مذہب کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے نہ اٹھا سکے، یہ ہماری ایک ایسپریشنل کم از کم پوزیشن ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی، اور جب کامیابی کی بات آتی ہے تو میں اپنے ملنے والوں، دوستوں کو یا ناظرین کو یہی کہتا ہوں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از مائی فاؤنڈیشن اینڈ کینیڈا از مائی اسکائی اسکریپر، کہ جہاں سے ہم اپنی فاؤنڈیشن لے کر کے آئے تھے اس کے بعد ہم نے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اور ہر میدان میں نان پاکستانیوں کے ساتھ یہاں پہ کمپیٹ کر کے اپنے ملک کا ہر لحاظ سے وقار بلند کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم اخلاق کا اچھا استعمال کریں تو یہ مقام کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے کہ کشمیر، جو مسئلہ کشمیر ہے وہ کسی کے لیے نیا نہیں ہے، کئی دہائیوں سے یہ بات چل رہی ہے، اور جولائی کی 13 تاریخ کو یوم شہدائے کشمیر بھی بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ 5 اگست بھی سر پر ہے کہ جہاں پورا ایک سال مکمل ہونے والا ہے، کہ جہاں پر جو اسپیشل اسٹیٹس تھا جو ہے وہ آرٹیکل 370 کے اندر جس کو ریووک کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اب ایک سال پورا ہونے والا ہے۔ تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے انڈیا کا موٹیو کیا ہے، کہ وہ کس ڈائنامکس کو کس انداز سے چینج کرنا چاہتا ہے، اس کی امپلیکیشنز کشمیریوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور جو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی اور کشمیری ہیں ان کے لیے کیا ہوگی؟ جی جی، ویسا جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور جیسا کہ ہر ذی شعور انسان اس دنیا میں رہنے والا اب سمجھ چکا ہے کہ عزائم جو وہاں حکومت ہے یا جو وہاں پہ ایک نظریہ چل رہا ہے، عزائم تو ظاہر ہے بونا فیڈے یا نیک نہیں ہے۔ یہ جو ہم وہاں پہ مختلف اقدامات دیکھ رہے ہیں جس میں ڈیموگرافک ری انجینئرنگ کے لیے اور ایک ان نیچرل انلیگل جو ہے انٹیگریشن انٹو دا باڈی پالیٹک آف انڈیا جو بھی مووز کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں بٹ الاؤ می ٹو سے اے ورڈ اباؤٹ یوم شہداء، کہ یہ 1931 کا یعنی کہ 89 سال پہلے کا دردناک واقعہ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف باتیں سنتے ہیں کہ کوئی کراس بارڈر انفلوئنس ہے یا کوئی اور کوئی سینسٹر کو موٹیو ہے یا دہشت گردی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شمع ہمیشہ سے کشمیریوں کے دل میں جل رہی ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی کشمیریوں کو، یہ ایک بڑی نیچرل ہیومن امپلس ہے۔ ڈی کالونائزیشن کا ایک جو آپ کہہ رہے ہیں منطقی ایک نتیجہ تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ حق خود ارادیت کی تکمیل ہو، دا ریئلائزیشن آف دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اور اگر یہ رائٹ اپہولڈ نہ ہوتا تو دنیا بھر میں تمام بر اعظموں میں اسی طرح کالونیز چل رہی ہوتی۔ کشمیر کو انفنشڈ ایجنڈا کہنا بالکل جسٹیفائڈ ہے، اس کو پھر جو ہائیسٹ ڈیلیبریٹو باڈی ہے جو کلیکٹیو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، اس کی سکسیسو قراردادیں ہیں جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس میں ظاہر ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کا معاملہ رہتا ہے کہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے لوگوں کو، کیونکہ اس میں جس طرح میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں عرض کیا کہ ہم کیونکہ امن کے دائی ہیں اور ملٹی لیٹرلزم میں اور ڈسکشن میں بلیو کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم نے اس چیز کا کو ایمفسائز کیا، وزیر خارجہ نے کیا ہے، جن لوگوں کے تھرو جو ہمارا انٹرفیس ہے ود دا ورلڈ، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیس شوڈ بی گیون اے چانس اور نیگوشیٹڈ، اس پہ کوئی وہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کا کیس کمزور ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ آدمی جس کا کیس کمزور ہو تو ظاہر ہے نہ وہ عدالت میں جانا چاہتا ہے نہ پولیس کے پاس جانا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایکسٹرا جوڈیشل مین سے اس کو سیٹل کر دوں۔ اس میں یہ بھی امید ہے کہ جی چلیں ہم جس طرح کوئی جعلی ڈومیسائل دے کے لوگوں کو تو کشمیریوں کی ڈیموگرافی کو اوپر نیچے کر لیں گے،
آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مودی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اربوں ڈالر ہیں اور ہم اس پہ پھینکیں گے اور یہ شاید یہ آگ جو ہے وہ ان ڈالر سے بجھ جائے گی. مختلف کیلکولس ہوتے ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کی جو کیلکولس، کیونکہ جو عمارت آپ ہیومن بلڈ یا سفرنگ پہ بنانا چاہتے ہیں وہ پنپتی نہیں. تو حضرت علی کا قول ہے نا کہ ٹیرنی کے ناٹ انڈیور. تو جی وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ چل نہیں سکتا. اب اس میں وجہ ایک آبویس وجہ یہ ہے کہ شاید ایونچولی مسلمز آر گوئنگ ٹو آؤٹ نمبر ہم. ایک جنرل وہ پریشانی ہے نا، اور ملکوں میں بھی ہے. بعض دفعہ مسلمانوں کے ویزا بھی یہ آپ کو جو وائٹ سپریمسسٹ وغیرہ نظر آتے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی آبادی بڑی بڑھ رہی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. اب خیر یہ ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ ہمیں بات بیسیکلی انسانیت کی، انسانی حقوق کی کرنی چاہیے، اینڈ دا ڈیزائر ٹو میٹیگیٹ ہیومن سفرنگ. اس میں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایکسپیکٹیشن ضرور ہے، یہ کیلکولس ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی اس وقت جو ہندوستان میں ان کی حکومت نے یا جو ان کے لیڈر تھے جو انہوں نے کہا جی کہ ہم سیکولرزم ول بی دا گورننگ پرنسپل، کیونکہ دے واز سینسیبل انف ٹو ریئلائز کہ انڈیا اتنا بڑا اور اتنی کمپلیکس اینٹی ہے کہ اس میں آپ ایک خاص طبقہ فکر کی اور مذہب کی ادارہ داری جو ہے وہ چل نہیں سکتا اگر آپ نے بالکل اتنی بڑی یونین کو اکٹھے رکھنا ہے. تو اس میں جب آپ اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ٹھیک ہے مطلب ایز ایک وہ جو ہوتا ہے تو زیل آف یو نو دی ایڈہیرنس آف اے سرٹن لیٹس سے فلاسفی، وہ ہو سکتا ہے. میں اس میں کوئی وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اٹیک ہندوازم اور وٹ ایور، لیکن یہ ایک پرٹیکولر تھاٹ ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہے. تو اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی مثلاً اگر ان کے ایک رسپانسبل صاحب میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کہ جی جہاں دیکھیں جہاں مسلمانوں کی تعداد 30% ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں. تو اب یہ تو ایک ہسٹوریکل فورسز، ایک انگزوریبل ایک پروگریشن آف ہسٹوریکل فورسز ہے. تو اس کو آپ اور میں یہ ہماری خواہشات کی کتابیں نہیں ہیں. اور اس میں پھر ایک چیلنج ہوتا ہے کہ بھائی ہاؤ ڈو یو سارٹ آف ایڈجسٹ ہوتا ہے. اب جو کچھ کشمیر میں جو بھی مووز ہیں، مطلب ہے کہ میں زیادہ آپ کو وقت نہیں لوں گا، لیکن جو وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب ہے کہ جی بہت زیادہ وہاں فوجیوں کی موجودگی، وہاں پہ جوان لوگوں کو اغوا کیے جانا، عورتوں کی عصمت دری، اور پھر ان کو ایک جو 5 اگست جس کو مارک کرے گا، مطلب ہے کہ لارجسٹ کانسنٹریشن کیمپ ہے ملک میں. جی کسی طریقے سے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں، اور چاہے آپ نیشنل سیکیورٹی کو کوٹ کریں جو مرضی کریں، لیکن آپ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس دور میں، اور یہ اس انٹر کنیکٹڈ دور میں کہ جب ہر چیز ریئل ٹائم میں لوگوں کے ٹیلی فونس پہ پہنچ جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی جو میرے لیے زیادہ وریسم بات ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کہہ لیں ہٹ گرمی کا مظاہرہ، جس میں پھر آئی ایم شیور آپ کو بھی یہ فرسٹریشن فیل ہوتی ہوگی اور لوگوں کو بھی ہوتی ہے کہ بھی ان تمام چیزوں کے باوجود پھر چینج آف بیہیویئر کیوں نہیں آتا. بالکل. تو میری آپ کی طرح یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اللہ کرے کہ بیٹر سینس پریویلز اینڈ وی گو ٹورڈز دا پاتھ آف پیس. تو اس میں رضا صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اب آپ کا یہ سیکنڈ ایئر ہے، آپ جو ہے وہ کینیڈا میں موجود ہیں، ایز این ایمبیسڈر آپ یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ بتائیے کہ دوسرے سال میں آپ کو کیا کینیڈا کا رول تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے اس پوری صورتحال کے اندر کہ جہاں پہ وہ انڈیا کے اوپر پریشر ڈالنے والی پوزیشن میں آئے؟ دیکھیں جی اس میں اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں چوائس آف ورڈز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور obviously مقصد کوئی ایک آکورڈ سچویشن پیدا کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جس طریقے سے ہمارے پڑوسی ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جس طرح شور شرابہ ہوتا ہے، آپ ان کے کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. کوئی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو وائس آف ریشنلٹی ہے اس کو شور میں ایسے ڈبو دو کہ اگلا بندہ گھبرا جائے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے. ہمارے لیے تسلی بخش بات یہ ہے کہ چاہے پارلیمنٹیرینز ہوں، چاہے ایون مطلب جو انڈیا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا سے کسی کو کوئی جو ہے اینیموسٹی ہے یا دشمنی ہے. انڈیا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، بڑا ملک ہے، اس کے بڑے دوست ہیں، لیکن ان دوستوں کے لیے بھی اب ان کے ایکشنز کو ڈیفینڈ کرنا ناممکن ہو گیا. تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو ان کے آفیشیل انٹریکشنز ہیں، ان کے اگر آپ ریڈ آؤٹس دیکھیں
تو اس میں آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا ریجنل سچویشن کی، تو آبویسلی ریجنل سچویشن آبویسلی از دا ٹینشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو یہ چیزیں ان نوٹس نہیں جا رہی. اب اس کو اور ہمارے لیے یہ حوصلہ افزا ہے کہ جو مطلب میں نے اس چیز کو سمجھے، جب ایک طرح سے when I took it up، تو ایک بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن میں آپ کو ویسے بتا سکتا ہوں آف دا ریکارڈ تو کہنا مناسب بھی ہے، بیکاز آئی ایم آلریڈی ٹاکنگ ٹو یو آن دس، کہ ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہے کہ وہ جو ایک تھا نا کہ وی لک دی ادر وے، کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے گا اور ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ چیز نہیں ہے. تو یہ جو ایک جو پیس لونگ ویل میننگ لوگ ہیں، ہیومینیٹیرین، اور کینیڈا کے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیومینیٹیرین کریڈینشلز ہیں، انہوں نے کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے، تو ہمارے لیے یہ بڑا حوصلہ افزا ہے. اور ہماری امید یہی ہے کہ انڈیا کو ایک اچھے آپ کہہ لیں ریزنیبل تعلیم یافتہ طریقے سے سب لوگ اس چیز پہ لائیں کہ جی بیٹھ کے اس کا کوئی نیگوشیٹڈ کوئی آؤٹ کم ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ انٹیمیڈیشن اور یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہیں یہ مناسب نہیں ہے. جی بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے اس حوالے سے بات کی، اور یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جتنا اس پہ بات کی جائے کم ہے، لیکن ہم بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کب جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حل نکلے گا. اسی اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سے دعا ہے کہ جو کامن سینس ہے اور جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں، اور ایک دن ایسا آئے کہ مسئلہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ حل ہونے کی طرف آگے بڑھے. لیکن بہرحال ہمارا آپ کا سب کا رول ہے کہ اس پہ جتنی گفتگو، جتنے فورمز پہ ہم کر سکیں اور انفلوئنس کریٹ کر سکیں، وہ اپنا رول ضرور ادا کریں. میں اگلے سوال پہ آپ کی طرف آؤں گا کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ یہ مغالطہ رہتا ہے، ہم نے اکثر سنا کہ چاہے وہ کونسلیٹ کے ان آفیشیل نمبر تھے یا آفیشیل تھے، یا لوگوں کی منہ کی باتیں تھیں کہ کینیڈا میں کوئی کہتا ہے 3 لاکھ پاکستانی ہیں، کوئی کہتا ہے 5 لاکھ ہیں، لیکن یہ معمہ حل نہیں ہوتا کہ آخر ایکچول فگر نمبرز کیا ہیں، اور دوسری جانب ہم کس طرح سے ہم جغرافیلی جو ہے وہ ڈسپرسڈ ہیں، کہاں پہ ہماری کنسنٹریشن زیادہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کوئی آفیشیل ہمیں نمبرز بتائیں گے؟ جی ہماری جو کونسلر جورسڈکشن ہے اوٹاوا کی، جس میں اوٹاوا، گاتینو، ونیپیگ، ہیلیفیکس، مینیٹوبا، آئی ول اوائڈ ریڈنگ دا ہول لسٹ، کافی لمبی ہے. جی تو یہ اس میں جو ہمارے پاس آفیشیل فگرز ہیں، وی ہیو 6,690 پاکستان. ٹھیک ہے. دین جو ٹورانٹو کی جورسڈکشن ہے اس میں وی ہیو 1,34,075. ٹھیک. پھر مونٹریال کی جورسڈکشن میں 9,520، اور وینکوور کی جورسڈکشن میں 41,505. تو یہ ٹوٹل بنتا ہے جی 1,91,790. اچھا جی، تو یہ ٹوٹل نمبر ہے پاکستانیوں کا. جی جو آفیشیل فگرز ہیں. باقی یہ جنرلی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اس میں سم ٹائم دیر از اے راؤنڈنگ، مطلب جیسے ہے نا کہ آف ہینڈ کوئی کہے گا کہ جی 2 لاکھ ہیں، کچھ 5 لاکھ والا ایسٹیمیٹ بھی ہے. میں نے یہ لوگوں سے پوچھا بھی ہے، امیگریشن والوں سے جن کے پاس یہ ریکارڈ ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو مثلاً جنہوں نے یہاں پہ ایکسپریس سینٹری وغیرہ پہ آئے ہیں فرام دا مڈل ایسٹ، تو وہ بعض دفعہ وہ ان کا کنٹری آف اوریجن ٹریٹ ہوتا ہے نا، کہ بہت سے لوگ جو ہے بیسڈ ان دبئی اور ابو دھابی، جی تو نیئر اباؤٹ. لیکن یہ پھر بھی مطلب اٹس اے لارج نمبر. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ اوور آل جو آبادی ہے کینیڈا کی، اس میں کیونکہ ہم آبویسلی وہ سائیکولوجیکلی ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم کینیڈا اور امریکہ کو وی یوزلی مینشن ان دا سیم بریتھ، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آبادی کا بہت فرق ہے. بالکل. مطلب ہے کہ اگر نارتھ امریکہ لائک امریکہ پراپر کی آپ آبادی دیکھیں اور اس کی کینیڈا کی، تو اس لحاظ سے آئی وڈ سے اٹس اے لارج نمبر. جی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستانی جو آپ کے پاس آفیشیل ڈیٹا ہے، یعنی جو ہم پہلے سنتے رہے ہیں 3 لاکھ یا 5 لاکھ وہ نمبرز ہیں، لیکن ان کے حقائق شاید پیچھے اس طرح سے نہیں، تو ہم 2 لاکھ کا نمبر لے کے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ ہماری جو ایمبیسی ہے پاکستان کی، اس کی یا کونسلیٹ جو ہمارے ہیں وہ کن کن شہروں کے اندر موجود ہیں؟ جی تو آپ کا جو ہائی کمیشن ہے جی، ایمبیسی obviously is referred to as the ہائی کمیشن، کیونکہ کامن ویلتھ کنٹری کینیڈا اور پاکستان دونوں.
تو ہائی کمیشن اوٹاوا میں ہے، پھر ہمارا کونسلیٹ جنرل ہے جی ٹورانٹو میں، ٹھیک ہے. اور ایک مونٹریال میں اور وینکوور میں. تو 3 لوکیشنز ہیں، ٹورانٹو، مونٹریال اینڈ جی وینکوور. جی. ٹھیک ہو گیا. تو اب جب وہ لوگ جو ونیپیگ میں ہیں یا ہیلی فیکس میں ہیں یا دیگر اور شہروں میں ادھر ادھر بیٹھے ہیں، اگر انہیں سروسز چاہیے ہوتی ہیں تو وہ کیسے لیتے ہیں؟ جی وہ جو ریلیونٹ بنتا ہے نا، جس طرح اگر کوئی اف somebody is in Halifax تو وہ اس کو سروس پرووائڈ ہوگی اوٹاوا سے، اوکے. اور اسی طرح جو ہے فار انسٹنس اف somebody is in Brampton تو they would then go to Toronto. کیلگری والے جو ہیں they'll go to Vancouver. اس ٹھیک ہے. طریقے سے ڈسٹرکٹ ایسا ہارڈ اینڈ ڈسٹریبیوٹ. فاسٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی somebody is visiting Ottawa تو we'll be glad to assist them، لیکن نارملی مطلب for the sake of convenience ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کلیئرلی لیڈ آؤٹ ہیں؟ جی 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 جی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، ہم اکثر بات سنتے ہیں لوگوں سے کہ جب باری آتی ہے پاکستان کونسلیٹ جانے کی یا ایمبیسی جانے کی تو آپ کو لوگ خوش کم نظر آتے ہیں اور لوگ ناراض زیادہ محسوس ہوتے ہیں یا ان کی کمپلینس زیادہ ہوتی ہیں مختلف حوالوں سے. چونکہ وہ اپنا ملک ہے تو ہم اپنے نہاز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہاں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. لیکن میں چاہوں گا آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا آپ کی لیڈرشپ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ جب مجھے موقع ملا عبدالحمید صاحب سے جو کونسل جنرل ہیں ٹورانٹو کے، کوئی مہینہ پہلے مجھے اپنے کچھ ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے تھے، تو میں نے جو ہے وہ pakmission.ca پہ جا کے اپوائنٹمنٹ بک کی. میں نے کسی کو کال نہیں کی، اپوائنٹمنٹ بک کیا. اس ٹائم پہ میں کووڈ-19 ہے، ظاہر ہے ریسٹرکشنز بھی ہیں، میں کونسلیٹ میں حاضر ہو گیا. میں نے اپنے بس یہ تھا کہ میں نے ان کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ لائن بائی لائن پڑھی تھی کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے. میں تمام چیزیں لے کے گیا. گھنٹے 2 گھنٹے کا جو پروسیس تھا بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ میں نے وہاں پہ اپنی اٹیسٹیشن کرائی، اپنی فی پے کی، اپنے ڈاکومنٹس لیے اور اپنے گھر چلا گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم کمپلینس تو بہت کرتے ہیں لیکن جب کوئی اچھی چیز ہوتی نظر آتی ہے تو اس کی تعریف بھی جو ہے وہ کرنا بنتی ہے. تو میں نے چاہا کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ لگے کہ کس فعال انداز سے کونسلیٹ جو ہے وہ کووڈ-19 پیریڈ کے اندر بہترین سروسز فراہم کر رہا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا میں آگے آپ سے بات کروں گا اس حوالے سے تھوڑا سا، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسٹوڈنٹ ویزے کا ایشو بڑا گرم رہا اور پچھلے سال امیگریشن منسٹر احمد حسین نے ہمیں فاسٹ ٹریک پروسیس میں پاکستان کو ڈال دیا. اس میں آپ لوگوں کی بھی بڑی ایفرٹ تھی اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے. تو کووڈ-19 ایک طرف، اس کو تو 4 مہینے ہوئے، لیکن کیا آپ کو پچھلے 12 مہینے کے اندر کوئی اس میں اپ ٹک نظر آئی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ بآسانی آ پا رہے ہیں؟ جی جی. اس میں دیکھیں جی وہ بہت اہم قدم تھا جو حکومت کینیڈا نے اٹھایا اور ان کو میکسیمم کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا. اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم میں پاکستان کو انرول کرنا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو اوور آل فیسلٹی ہے، لیکن اوور آل فیسلٹی جو ویزا ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یو کین سمپلی واک تھرو دا ڈور، آبویسلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو اس میں میری اپیل یہی ہوگی آپ کے توسط سے، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا نا کہ میں نے لائن بائی لائن تمام چیزیں پڑھی، تو وہ جو ایک ڈیو ڈیلیجنس ہے نا کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فیتھفلی پورا کیا. اور اگر ریکوائرمنٹس، کیونکہ ہائیلی آٹومیٹڈ سسٹمز ہوتے ہیں، اگر کوئی چیز بیچ میں سے مسنگ ہو تو اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب باقی یہ جو کووڈ ریلیٹڈ مسئلہ ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایون اب جیسے آئی ایم ناٹ شیور وہ کتنا کنفرمڈ ہے، لیکن جیسے تھا نا کہ جی امریکہ سے کہا جا رہا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ جی آپ تشریف لے لیں کیونکہ اب تو آن لائن ہو گیا تھی، جی. اور وہ پھر وہ اسٹیپ رک گیا. اس میں پرابلی ہارورڈ نے اور ایک اور انسٹیٹیوشن نے کافی اس کے اوپر لے رہی تھی. تو کووڈ جو ہے یہ انفارچونیٹلی جو ابھی تک نظر آ رہا ہے یہ ایک ہمارے لیے ایک پرماننٹ فار دا ایٹ لیسٹ فار ناؤ ایک پرماننٹ آپ کہہ رہے ہیں لائف اسٹائل چینج بن پا رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ ہے ہر چیز کے اوپر. تعلیم کے اوپر بھی ہے، بزنس ایز یوزول نہیں ہے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو سرٹنلی ہمیں اس میں اب تک نظر آئے گا. اب اس میں ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ کمپنیز کو بھی انکریج کیا جائے. کچھ لوگوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مثلاً پڑوسی ملک سے یہ کام زیادہ آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے، اور ایسی کمپنیز ہیں کہ جو وہاں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو لے کے آ رہی ہیں. چین سے بہت سارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں،
تو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نارملی انڈیویجول بیسس پہ جیسے ہوتا ہے نا جی کہ اتنی زیادہ وہ آرگنائز نہیں ہے. تو میں نے یہاں کچھ لوگوں کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کی بھی ہے، اور آپ کے توسط سے بھی میری اپیل ہوگی کہ اس کو آرگنائز طریقے سے، اور ضروری نہیں کہ اس کو کوئی فلاحی بنیادوں پہ کیا جائے. ہم یہ نہیں کہہ جی رہے جی کہ آپ اپنا کام چھوڑ کے، تو یہ وہ نہیں ہے. بے شک جہاں بھی کوئی ایجوکیشنل پلیسمنٹ سروس ہوتی ہے وہ فی بھی لیتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ آرگنائز طریقے سے ہو جائے گا. یونیورسٹیز کے ساتھ لیزو بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، جو جامعات ہیں، ان کے بھی انٹیک پہ کافی فرق پڑا ہے. اور ان کے لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن خبر آتی ہے کہ جی بجٹ ڈیفیسٹس وغیرہ آ رہے ہیں ان کے لیے. تو ایک پاکستان میں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن میں شوق پایا جاتا ہے اعلیٰ تعلیم کا، اور وہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنے کو بھی تیار ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور ہماری یہ بھی کوشش رہتی ہے، جو ہمارے یہاں جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے، کہ کسی قسم کا یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی جو ہے نا کہ ایک سسٹمک باعث ہے، ایک وہ جو جی ایک آپ کہہ لیں نظام میں کوئی تعصب ہے، وہ نہ ہو کہ جی کیونکہ یہ خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے یہ وہ، تو وہ ڈسپیل کرنا بھی ضروری ہے. وہ الحمدللہ اس کے اوپر وی آلویز گیٹ اے گڈ رسپانس. بالکل ٹھیک. اور انشاءاللہ جو ہے نا سچویشن آپ دیکھیں گے کہ مزید بہتر ہوگی. لیکن کووڈ-19 کی جو ہے اس وقت جو سیٹسفیکٹری آؤٹ کم ہے، آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے رضا صاحب. کئی اور باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، ایک دو اہم ٹاپک ہیں. اس سے پہلے ایک اور بات میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پچھلے دنوں یہاں پر جون کی 20 تاریخ کو اعجاز چودھری صاحب کا واقعہ ہوا، لالا موسیٰ سے تعلق رکھنے والے، اور وہ جس طرح آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی پیل پولیس نے آ کے جی ان جی کو گولیاں برسا دیں، اس میں بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر ہماری کونسلیٹ کا اور ہماری ایمبیسی کا یا ہائی کمیشن کا کیا رول بنتا ہے، جو ہے وہ گورنمنٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے یا ہماری کمیونٹی کی جو ہے وہ رہنمائی یا نمائندگی کرنے کے لیے. بالکل بالکل. یہ اس میں جی سب سے پہلے تو جو ہمارا بطور پاکستانی اور پاکستانی نمائندے اور بطور انسان ایک فرض ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں اس افسوسناک واقعے کا پتہ چلا، تو میں نے انسٹرکٹ کیا ہمارے کونسل جنرل کو عبدالحمید صاحب کو کہ ان کی لواحقین سے ملیں، ٹھیک. تعزیت بھی کریں، اور ہمارے بہاف پہ ان کو آفر کریں کہ جو کسی قسم کی ان کو اسسٹنس ہو. اب ظاہر ہے کہ اس میں اسسٹنس ڈیفائن جو انیشیٹو ہے دیٹ لائز ود دا فیملی، مطلب اب ہم ان کو، اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نقص امن والی سچویشن نہ ہو، تو یہ نہ جی ہو کہ جی معاملہ کیونکہ فلیئر اپ ہو جائے گا اس طریقے سے. اور پھر ان کے فیونرل میں بھی وی ور ریپرزینٹیڈ، اور ہم نے مطلب ہے کہ ان کو یہ کہا کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی اس میں کچھ سنیک نظر آتا ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹو ٹیک اٹ اپ ایٹ اینی لیول فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد پھر مزید ہمیں کو اپروچ وہاں سے نہیں آئی، اوکے. لیکن ڈیفینیٹلی جو واقعہ ہے انتہائی ریگریٹیبل ہے. اور اس میں پھر ہم نے اس کانفیڈنس کا اظہار ضرور کیا کہ ہمیں یہ پورا اعتماد ہے کہ کینیڈا کے سسٹم پہ کہ ایک اس میں انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو جو ہے نا اپہولڈ کیا جائے گا، اور پوری جو ہے نا ان کے لواحقین کی جو ان کی بریفڈ فیملی ہے ٹو دیئر انٹائر سیٹسفیکشن، تاکہ وہ اس میں ان کا ایک مداوع ہو سکے. ظاہر ہے یہ غم ایسا ہے کہ اس کا کوئی ایز سچ کوئی آف ہینڈ کوئی کمپنسیٹ آپ نہیں کر سکتے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ چیز ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت تو شکریہ. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. تو رضا صاحب میں جو ہے نا اگلا جو ایک ٹاپک ظاہر ایک بڑا ٹچی سا ہے پی آئی اے کا، اس کو ٹچ کرنے سے پہلے ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایز اے پاکستانی کمیونٹی کینیڈا میں آباد ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی کریڈٹ دیتا ہے کہ جی پاکستانیوں کا کردار بڑا اچھا ہے تعلیم کے معیار میں اور پروفیشنل میدان کے اندر اور سیاست کے اندر اور دوسری تیسری ہر جگہ کے اوپر. لیکن ہم یہ چیز جاننا نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں جو دوسری کمیونٹیز ہیں
وہ ہمیں کس لینس سے دیکھتی ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے معیار کو یا اپنے ملک کے وقار کو یا اپنے مذہب کو یا دیگر اور چیزوں کو ہائر اسٹینڈرڈز کے ساتھ پیش کر سکیں. تو چونکہ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے مختلف ملکوں کے امبیسڈروں کے ساتھ اور آپ کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں کینیڈا میں ان کے ساتھ ہوتا ہے, تو کیا ایسی ایک دو چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے پازیٹیو اسپیکٹ میں کہ کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں اپنے اسٹینڈرڈ کو, اپنے معیار کو, اپنے انٹریکشن کو, اور جب کینیڈا کو ہم نے گھر کہہ دیا ہے تو آخر اس گھر کے ساتھ ہم صحیح معنوں میں کب اور کیسے جڑیں گے؟ جی جی ویسا سب سے پہلے تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کسی بھی انٹریکشن میں, چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہو, چاہے ان کی کابینہ کے ممبران کے ساتھ ہو, چاہے آفیشلز کے ساتھ ہو, یا معاشرے کے کسی بھی شعبے سے, میں نے پاکستانیوں کے بارے میں ہمیشہ ایک اچھی رائے ہی سنی ہے اور بڑے اچھے جذبات جو ہیں وہ پائے ہیں. اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو یہاں رہ رہے ہیں, یور گڈ سیلف انکلوڈیڈ, اور جو لوگ پالیٹکس میں ہیں, جو لوگ درس و تدریس میں ہیں, ریسرچ میں ہیں, کاروبار میں ہیں, یہ ایک بڑا ویل ارنڈ آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹریبیوٹس ہیں اور اسٹیٹس ہے یہ, کیونکہ یہ ایسے ہی نیکی میں نہیں کوئی کہہ دیتا ہے, یا یہ کوئی چیریٹیبل بات نہیں ہے کہ دے وانٹ ٹو بی گڈ ٹو یو. اب آگئی بات کہ ہم اس میں مزید اس کی ایفیکیسی کیسے بڑھا سکتے ہیں. اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز ہے یونٹی, اور یونٹی میں اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے میں انڈیویجولزم بھی ہے, اور میں کوئی ایسے محاورے نہیں بولنا چاہتا کہ ہماری ٹیم میں 12 کپتان ہوتے ہیں, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ کسی کی لیڈرشپ ایکسیپٹ کر لینا, یا سینئرز کو اس کا وہ دینا کہ بھئی یہ دے ہیو سم گائیڈنس ٹو آفر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو ڈس ریگارڈ نہیں کرنا. تو ایک پارٹیسپیٹری پروسیس وہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو ہوتا ہے نا کہ سینس آف ریزگنیشن, جس کو فرینچ میں کہتے ہیں نا, انوئی نہیں آنی چاہیے آپ کو کہ خیر ہے, ایسے ہی ہے, یو نو آئی ایم ہیپی, میرا کاروبار چل رہا ہے, میں کھا پی رہا ہوں, تو ٹھیک ہے پاکستان میں چلا جاتا ہے. یو ہیو ٹو گو اسٹیپ ہائر کرنا, وہ ریلیونس بڑھانے کے لیے, اور وہ ہوا ہے کام. دیکھیں نا یہ جو لوگ آپ کو پارلیمنٹ وغیرہ میں نظر آتے ہیں, یہ رسپانسبل پوزیشن پہ نظر آتے ہیں, تو یہ قرآن اندازی میں تو نہیں آتے, جی جی دے ورک فار اٹ. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو کہ آپ اپنی پارٹیسپیشن اور ریلیونس کیسے بڑھائیں. اور کیونکہ یہ جو سوسائٹیز ہیں لا ڈریون ہے, رولز ڈریون ہے, تو اس میں مطلب ہے کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے, جیسے ہے نا کہ ایک مثال ہے, اگر آپ کی کوئی گریونس ہے ریلیٹڈ ٹو لیٹ سے سم انسیڈنٹ, جیسے کہ جی ہمیں ٹریٹ ٹھیک نہیں کیا جائے, تو وہ بھی پھر ایک اس کا ایک طریقہ ہے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کہ آپ اپنی یو میک یور وائس ہرڈ, بجائے اس کے کہ شکوے کرتا رہنا. ٹھیک ہے نا, آپس میں تو چلیں شکوے چلتے رہتے ہیں اور وہ انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے. تو لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیر از وے مور گڈ دین دا پوائنٹس دیٹ کین بی کرٹیسائزڈ. ویری باقی گڈ. وہ انڈیویجولزم یہ وہ آپس کے وہ ٹھیک ہے, بعض دفعہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی اختلافات ہیں وہ بھی بعض دفعہ ہم اپنے ساتھ لے آتے ہیں, مختلف چیزیں ہیں, لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو حصے بھی ہے, ویل رسپیکٹڈ بھی ہے, ویری پیٹریوٹک, اور اس میں پھر وہ جو ہوتا ہے نا واکنگ دا ٹاک, پٹنگ یور جی جی منی ویئر یور ماؤتھ. کیونکہ جب بھی کوئی نیشنل کاز آئی ہے, کوئی فنڈ ریزنگ آپ دیکھتے ہیں, مطلب ہے کہ کسی بھی نوبل کاز کے لیے کینیڈین پاکستانیز یو نو پاکستانی اوریجن کینیڈینز ہیو نیور بن فاؤنڈ لیٹر. مجھے تو بلکہ بعض دفعہ تو مجھے فیل ہوتا ہے کسی فنڈ ریزر پہ جب میں جاتا ہوں یا اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈونر فٹیگ آ گئی ہو, لیکن سلام ہے آپ سب کو کہ بہت کنسسٹنسی سے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز حب الوطنی میں ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا بالکل. کسی کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہا ہوتا. تو میں تو جی آپ کو سلام کرتا ہوں سب کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے. اور نہیں, اسی بہت طرح شکریہ آپ کی انکریجمنٹ کا بھی, اور ساتھ ہی ساتھ امپرومنٹ کی طرف روشنی ڈالنے کا بھی. اسی سے لنک تھوڑا سا ہمارے جذبات ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں پاکستان
سے باہر کینیڈا میں بیٹھے ہیں. ہماری امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک کے سربراہ کینیڈا کے یا پاکستان کے ان کی ملاقات ہو. پچھلے دنوں بھی عمران خان صاحب کی جسٹن ٹروڈو صاحب سے فون کال ہوئی جس کی آپ نے انفارمیشن جی بھی شیئر کی تھی. لیکن کیا کوئی ایسی چیز ایجنڈے کے اوپر ہے اگلے سال بھر کے اندر یا اس سے آگے کہ یا عمران خان صاحب یہاں وزٹ کریں یا جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہے وہ پاکستان جا کے وزٹ کریں؟ ایسا کچھ ہے آن دی ایجنڈا؟ جی بالکل بالکل. یہ چیزیں تو جی ایک آپ سمجھ لیں جس طرح ایک پرینیل چیز ہوتی ہے نا، دے آر آلویز آن دی ایجنڈا. باقی پھر وہ ہوتا ہے کہ ایسرٹیننگ دا کنوینئنس آف دا پرنسپلز آف بوتھ سائڈس ان ایڈوانس کام کرنا پڑتا ہے. ہماری بہرحال یہ کوشش ہوگی کہ وزرائے اعظم کی وزٹ بھی ہو، وزرائے خارجہ کی بھی ہو، اور سرٹنلی وہ آلویز. اور یہ دیکھیں یہ ایجنڈا پہ یہ چیز آتی اس وقت ہے کہ جب بائی لیٹرل ریلیشنز کی ایک سرٹن کوالٹی ہوتی ہے، یہ ویسے تو نہیں ہوتی. جی تو انشاءاللہ یو ول سی، مطلب ایفرٹ رہے گا. اب اس میں جس طرح میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وی لیو ان انسرٹن ورلڈ، ایجنڈاز کین چینج، شیڈیولز کین چینج، لیکن ڈیفینیٹلی کوشش ہماری ہوگی. بالکل ٹھیک ہے سر. میں آخری جو ٹاپک ہے جو ٹچی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، پی آئی اے کا سبجیکٹ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. اور جب بھی بات آتی ہے پی آئی اے یا اپنے ملک کے کسی حوالے سے تو آپ کو ہمیشہ دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے. ایک وہ نظر آئیں گے جو حب الوطنی ان کے اندر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر وطن کی وہ ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوں گے جو کسی چیز سے محبت کریں گے اور کئی ایک چیزوں سے شاید نفرت کریں گے یا اعتراض رکھیں گے. تو یہی صورتحال پی آئی اے کے حوالے سے بھی ہے. جب کووڈ-19 میں پروازیں بند ہوئیں اور کچھ جو ہے وہ چارٹرڈ فلائٹس چلنا شروع ہوئیں تو 3-4 لاکھ روپے کے ٹکٹس کا تقاضا ہوا، تو پی آئی اے شدید تنقید کا نشانہ بنی. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر ایسے موقع پہ یہ موقع آپ کو سہولت عطا کی جا رہی ہے تو اس کو جو ہے اس نعمت کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس کو کرٹیسائز کریں. تو دونوں کیمپس موجود ہیں. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے اور خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کی پروازیں ریگولر ہونے جا رہی ہیں، کچھ گئی بھی ہیں، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اور تیسرا اس میں جو ٹاپک ہے، پچھلے دنوں خبر آئی کہ پی آئی اے کے عملے کا ایک شخص جو ہے وہ کینیڈا کے اندر جو ہے وہ سلپ ہو گئے، غائب ہو گئے، تو اس سے ہمارے کس طرح سے امیج پہ ہمیں نقصان ہوگا؟ جی جی. سب سے پہلے تو جی جو جہاں تک سوال ہے اوور آل پی آئی اے کا، تو اس پہ تو حکومت پاکستان میں منوں کے حساب سے کاغذات موجود ہیں، اسٹڈیز موجود ہیں، کیس اسٹڈیز موجود ہیں. پی آئی اے کے ساتھ کیسے ریسٹرکچرنگ کیسے ہونی چاہیے، یا پرائیویٹائز ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ایفیشنسی کیسے بڑھائی جائے. تو وہ تو اس کا احاطہ کرنا مشکل ہوگا. اسپیسیفکلی جو کینیڈا کا آپریشن ہے میرے خیال میں کافی تسلی بخش ہے. جو جنرلی ہم نے پی آئی اے کی یہاں لیڈرشپ کو کافی رسپانسو پایا ہے ڈیورنگ دس ایک بڑے یہ جو چیلنجنگ قسم کی سچویشن میں، اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. ہمارے کونسلیٹ جنرل ٹورنٹو کے ساتھ مل کے فہرستیں بنانے میں، لوگوں کی وہ پرائیورٹائز کرنے میں کہ پیپل وانٹنگ ٹو ٹریول. پرائس گاؤجنگ کی ایلیگیشن مختلف ایئر لائنس میں لگی ہے اس کرائسس میں. پی آئی اے اکیلا نہیں ہے، اور اگین یہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے کہ اگر پی آئی اے اکیلا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو اور ایئر لائنس نے بھی کیا ہے، لیکن اس میں آبویسلی اس کی وجوہات ہیں. اور ہم نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے ان گڈ فیتھ ود دی پی آئی اے لیڈرشپ. آبویسلی کیونکہ اب پرائسز ڈٹرمن ہم نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ ڈیفینیٹلی فیلنگ تھی. اور اس میں یہ پوائنٹ ہم نے کیا ریز کہ جی جو کینیڈین پاکستانی ہیں بڑے محب وطن ہیں، اور ہمیشہ دے ہیو رسپونڈیڈ ٹو کالس فرام پاکستان، چاہے وہ ڈیم فنڈ کے لیے ہو، چاہے کسی اور کال کے لیے ہو. تو ڈیفینیٹلی ان مشکل حالات میں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. کوشش ہماری تھی. اور پھر اگین وہ بات بھی ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں فیسلٹی مل جانا بھی غنیمت ہے، لیکن اگین یہ غنیمت اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ مناسب نہیں ہوتے. چیزوں کو آپٹیمم ہی ہونا چاہیے اور ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جی آپریشن نارملائز ہو جائے گا. کچھ فلائٹیں آ جا بھی رہی ہیں، لیکن اس میں ایک اوور آل جو ایویشن انڈسٹری کرائسس میں ہے، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں پلینز ہیو بین گراؤنڈیڈ، ٹریفک اپریشیبلی کم ہو گئی ہے. ابھی بھی جو فلائٹس آ رہی ہیں، فار انسٹنس دوز وچ آر فلائنگ بٹوین یورپ اینڈ کینیڈا، اس میں بھی تو جہاز کے اندر دیر از اے کمپلشن بائی لا ٹو مینٹین واٹ یو کال سوشل ڈسٹینسنگ. جی وہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے.
اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو ایویشن انڈسٹری ہے اس میں سے ریلیٹیولی انسکیتھ نکلے. ظاہر ہے ٹوٹل تو نہیں، بہت ساری ایئر لائنز جو ہے دیوالیہ پن کی طرف بھی جا رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. اور باقی جو پی آئی اے کے بارے میں خبریں وغیرہ ملتی رہتی ہیں جو بھی، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے وہ لائسنسز کا ایشو اور یہ وہ جی جی. بڑی بدنامی ہوگی یہ وہ، لیکن اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک مسئلہ ہے تو اس کو فیس کرنا پڑے گا، اور یو کانٹ پریٹینڈ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. اور ظاہر ہے ایک ڈیو پروسیس ہے. ٹھیک ہے چیزیں سینسیشنلائز ہو جاتی ہیں آبویسلی، کیونکہ وی لیو ان این ایج آف انسٹنٹ انفارمیشن اینڈ ڈسیمینیشن، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اوور آل جو ہے نا کہ میں یہ کہوں گا کہ پی آئی اے کی بہرحال ایک بہت ویلیو ہے، اور پی آئی کی خدمات بہت ہیں، اور پی آئی اے نے بڑا سرو بھی کیا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کی، اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کی جو ہے کارکردگی بہتر ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں چاہوں گا جو ہمارے ناظرین کا اس وقت آن ہینڈ ایشو ہے وہ یہ کہ جو لوگ راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ لے کے پاکستان گئے تھے تو پی آئی اے ان کو آنر کرنے کے بجائے نئی ٹکٹس بیچ کے، مہنگے ٹکٹس بیچ کے لوگوں کو یہاں پہ لا رہا ہے. رفتہ رفتہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اگلی فلائٹ پہ ڈال دیں گے. تو اگر آپ اس مسئلے پہ یا تو کچھ ابھی بیان کر دیں یا بعد میں اس کو پی آئی اے کے ساتھ ٹیک اپ کیجیے، تاکہ جو پاکستانی جو کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی پاکستان میں موجود ہیں وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے ٹکٹس آنر ہوں. نو ڈیفینیٹلی ہم نے جی پہلے بھی ٹیک اپ کیا ہے، پی آئی اے کے ساتھ بھی کیا ہے، اور حکومت پاکستان کے ساتھ بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کیونکہ بڑی لاجیکل بات ہے، فرینکلی اس کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس وہ ٹکٹ ہے، جی اس میں میکسیمم، میں کوئی ماہر نہیں ہوں ان معاملات کا، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی، اس میں بھی خیر وہ فورس میجور والا فیکٹر آ جاتا ہے نا، کہ اس میں اگر ایک فلائٹ کینسل ہوئی ہے بیکاز آف فیکٹرز بیانڈ سمبڈیز کنٹرول، تو جی پیسنجر کو تو پینلائز نہیں کیا جانا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہے. اور لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا، اور اگین مطلب ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں، اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ جو کووڈ-19 ہے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ کلیمٹی ہے، اور اس میں اگین مطلب وہ کوئی مناسب نہیں ہے کہ اب ہم امریکہ سے موازنہ شروع کرتے ہیں اور یہ اموات کے سلسلے میں یا جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے تمام دنیا کو، جیسے ہے نا کہ caught unawares in many ways، اور پھر ایک وہ پینفل پروسیس آف ایڈجسٹمنٹ اینڈ ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو. اور اس میں پھر تمام شعبے جو ہیں وہ اسپین میں ہیں، ہیلتھ کیئر سب سے زیادہ آیا ہے، پھر ایویشن انڈسٹری آئی ہے سب. لیکن بات آپ کی بالکل بجا ہے، اور ہم نے پہلے بھی ٹیک اپ کیا ہے، دوبارہ بھی کریں کہ اس میں جتنا ایک، کیونکہ لانگ ٹرم گڈ ول کا بھی مسئلہ، ہم نے پی بالکل آئی اے کو بھی یہ چیز کنوے کی ہے کہ بالکل یہ کووڈ-19 تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزر جائے گا، لیکن آپ نے یہاں آپریٹ کرنا ہے تو یو مسٹ ریٹین the goodwill that you have and build upon it and not damage it. So بالکل آپ نے سیکھا. اچھا اس پہ بھی تھوڑا اشارہ کر دیجئے، جو پچھلے دنوں خبر آئی کہ عملے کا ایک شخص جو ہے وہ غائب ہو گیا، اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کے حوالے سے کیا کچھ شیئر کیا جا سکتا ہے؟ جی خبر آئی تھی جی ہمارے پاس، اور وہ کنسرن کوارٹرز کو کنوے بھی کر دی گئی ہے جو یہاں پہ ہے. اور اس کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ڈومیسٹک جورسڈکشن میں آ جائے. جی ہماری تو آئیڈیلی یہی کوشش ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی پھر ظاہر لانگ ٹرم امیج کے لیے امپلیکیشنز ہوتی ہیں، یہ ساری امپلیکیشنز ہیں. پی آئی بالکل اے کے ٹھیک لیے ہے. بھی حل پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل. جی ہاں رضا صاحب، بس میں چاہوں گا کہ اینڈ میں یہ بھی بتا دیں، اکثر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کے مختلف مسائل ویکنڈز کے اوپر آ جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ اپنی کونسلیٹ سے ان ٹچ بھی نہیں ہیں. پھر بعض اوقات ہمیں بھی کالیں آتی ہیں تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسے معاملے کو اپروچ کیا جائے. تو مجھے پتہ ہے کہ کونسلیٹ اور جو ہے وہ ہائی کمیشن جو ہے وہ ایمرجنسی سروسز بھی فراہم کرتا ہے. تو وہ جی جی کیسے بالکل ایک دو بالکل. سینیریوز ہیں کہ جس میں آپ لوگوں سے وہ سروسز آفٹر آورز بھی لی جا سکتی ہیں؟ جی جی بالکل. وی آر ایٹ یور سروس 24/7. ہماری جو کنوینئنس ہے یا نیند ہے یا ہمارا آرام ہے، وہ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک پریسیڈنس اوور اینی ایمرجنسی دیٹ اے فیلو پاکستانی از فیسنگ. اور اس کے لیے نمبر وغیرہ ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ڈالے ہوئے ہیں،
کانسولیٹس کی ویب سائٹس پہ بھی ہیں آن ہاؤ ٹو ریچ اس. اور ہمیں مجھے یہ کہتے ہوئے مطلب میں ایک ریزنیبل کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایسی سچویشن کو کیٹر کیا جائے اور اس میں جو بھی ہمارے سے بن پڑے وہ کیا جائے. بعض دفعہ اس میں مثلاً بہت آبویس ایمرجنسی جیسے ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی وفات ہوتی جی تو اس میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. آبویسلی لوکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ وہ باڈی کب ریلیز ہوگی, جو لوکل ڈاکیومنٹیشن کیسی ہوگی, تو وہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد ہو جائے اور جو بھی جس طریقے سے بھی اسسٹ کیا جا سکے وہ کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیفائن کہ یہ ایمرجنسیز ہو سکتی, کوئی بھی کسی قسم کی چیز ہو تو جی وی آر ایٹ یور سروس ان شاء اللہ. کوئی ایسا اگر ایک چینل سے رسپانس نہیں آئے گی دوسرے سے, کیونکہ ہم کنیکٹڈ دنیا میں رہ رہے ہیں تو اس وقت کوئی بھی جو ہے نا وہ اس سے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی ایک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو. تو انشاءاللہ آپ اس میں تسلی رکھیں اور ہماری بالکل کوشش ہے. اور یہ میں نے ایک ہمارے وزیر خارجہ کی بہت ایک ہینڈز آن پالیسی ہے اور انہوں نے سب سفراء کو یہ انسٹرکٹ کیا ہے کہ بھی آپ کوئی جو ہے نا دقیقہ فروغ باش نہ رکھیں اپنی کمیونٹی کو سرو کرنے میں. تو اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ایک رسپانسونیس جو ہے نا کہ جیسے اگر ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے جی اور بعض دفعہ وہ کمپلینٹ لیٹ سے کو بہت زیادہ صداقت پہ مبنی اگر نہیں بھی لگ رہی تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کرتے ہیں, اس کو جنک میل میں نہیں ڈالتے, اسپیم میں نہیں ڈالتے, اور اس کا ہم جواب بھی دیتے ہیں. جواب پوچھتے بھی ہیں اگر کوئی آدمی کوئی بھی ایلیگیشن ہے کہ میں فلاں جگہ گیا, مونٹریال جی گیا, میں اسے تو آئیڈیا یہی ہے کہ ٹو بلڈ ریلیشن شپ آف ٹرسٹ اینڈ آف ریزنیبل ایکسپیکٹیشن مطلب اینڈ وی ڈونٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ اینی باڈی کہ اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن جا رہا ہے یس ہمارے سے نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی. بالکل اور صحیح. وہ ہمیں بالکل کوئی اس میں جو ہے نا دیر از نو ڈیزائر ٹو کریٹ اینی ڈسٹینس, دیر از نو ڈیزائر ٹو کریٹ ڈویژنس کہ یہ ہمارے مطلب کے لوگ ہیں یہ نہیں ہیں. انشاءاللہ سب آل آر ویلکم اور انشاءاللہ ویل اسپیئر نو ایفرٹ ٹو سرو ایوری ون. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب رضا بشیر تارڑ صاحب, آج آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت سارے موضوعات پہ ہم نے بات کی. آپ سے بات کر کے مزہ آیا کہ آپ نے ہر حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ نے باتوں کو سمجھا بھی اور ایڈمٹ بھی کیا جہاں پہ کمی خامی ہے اور کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اس برج کو جاری رکھیں کہ گاہے بگاہے ہر 3 مہینے یا 6 مہینے پہ آپ کے ساتھ اور جو کونسل جنرلز ہیں موجود ہیں ان کے ساتھ عوام کو کنیکٹڈ رکھیں تاکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم وہ کردار ادا کر سکیں کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں اور ہماری ایمبیسی کے درمیان. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا کام ہے ہمیں سرو کرنا اور اچھے انداز سے آپ سرو کرنا چاہتے ہیں, صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کس طرح سے آپ کو اپروچ کرنا ہے, کس طرح سے ریکوائرمنٹس میٹ کرنی ہے تاکہ ہماری کمپلینس جو ہے وہ خوشی کے اندر تبدیل ہوں اور یہ ایک اچھا میسج ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ کس طرح سے ہماری کونسولیٹ اور ہماری ایمبیسی ہائی کمیشن کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں کو سرو کر رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے کلوزنگ میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. بہت بہت شکریہ جی. بس کلوزنگ میں یہی ہے کہ آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں مدعو کرنے کا. اور سب سے پہلے جو ہمارے کشمیری بھائی اور بہن ہیں ان کی بھائی اور بہنیں ہیں ان کی مشکلات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں اور نتائج سے بے پرواہ ہوتے ہیں. جو ہمارا اخلاقی فرض ہے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے انڈیویجولی بھی ایز گورنمنٹ. اس کے بالکل علاوہ ٹھیک. یہ ہے کہ اگین وی آر ایکسٹریملی پراؤڈ آف آر کمپیٹریٹس ان کینیڈا. بڑا ہمیں فخر ہے اپنے ہم وطنوں پہ جو کینیڈا میں سکونت پذیر ہیں اور وہ ان کی ترقی سے اور ان کی جو ایک امیج کے لیے ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے پاکستانی امیج کے لیے, اس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں اور ہم کوشاں ہیں اور حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ. اور جتنی ہمارے میں جو کیپیسٹی ہے انشاءاللہ کنٹینیو ٹو سرو یو. بہت اینڈ شکریہ. ونس تھینک یو آل ویری مچ. وش یو گاڈ اسپیڈ. تھینک یو سو مچ. ناظرین بہت شکریہ. آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہمارا پرپس تھا
کہ ہم آپ کو نہ صرف جو ہے وہ جو پاکستانی ہائی کمشنر ہیں ان سے ملاقات کروائیں، بلکہ امپورٹنٹلی ان ایسے ٹاپکس کے اوپر بات کریں جو آپ کے لیے ٹاپ آف مائنڈ ہیں، یا ایون جو ہے وہ ہائی کمیشن کے لیے ٹاپ آف مائنڈ ہے، تاکہ یہ جو فلو آف انفارمیشن ہے یہ بائی ڈائریکشنل ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کی بات وہاں تک پہنچے، ان کی بات ہم تک پہنچے۔ مثال لے لیں کہ ایک معمہ ہمیشہ سے ہی رہا کہ کینیڈا میں پاکستانی کتنے آباد ہیں۔ آج جو ہے وہ رضا بشیر تارڑ صاحب نے جو ہائی کمشنر ہیں پاکستان کے کینیڈا میں، انہوں نے بتایا، جیسے آپ نے سنا، میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ اوٹاوا اور جو دوسرے جو ملحقہ شہر ہیں وہاں 6,690، ٹورانٹو میں 1,34,000 کے قریب پاکستانی آباد ہیں، مونٹریال میں 9,520، وینکوور میں 41,505، تو کل جو سم بنتا ہے مل ملا کے 1,91,790، یعنی آپ اس کو راؤنڈ آف بھی کرنا چاہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کینیڈا میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستانی آباد ہیں۔ کئی اور اسپیکٹس ہم نے بات کی، کشمیر کے حوالے سے ہم نے آج ان سے بات کی، اسٹوڈنٹ ویزا کے میٹر میں بات کی، پی آئی اے کے ایشو کے اوپر جو آپ کے مسائل ہیں اس پہ بات کی، جو کونسلر سروسز ہیں، کونسلیٹ جو آپ کو مجھے فراہم کرتی ہیں اس حوالے سے بات ہوئی، جو ایمرجنسی جو رول ہے کہ کونسلیٹ کا اور ہائی کمیشن کا جو رول ہے آپ کو اور مجھے سرو کرنا، وہ ہمارے لیے ہر وقت اویلیبل ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم ان کی ریکوائرمنٹس کو پراپر طریقے سے میٹ کریں تو ہمارا ایکسپیرینس بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ہیں لوگ ہیں جو آپ کے لیے، میرے لیے سروسز کے لیے موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں اچھا کام ہو اس کو لازماً اپریشیٹ کیا جائے، اور جہاں کہیں کوئی کمی خامی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کی نشاندہی ضرور کریں، لیکن اپنے انداز پہ ضرور توجہ رکھیں کہ اس کی نشاندہی رسپیکٹفلی ہو، ایٹ دا رائٹ فورم ہو، رائٹ چینل ہو، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے Z9 کا، اس کے ذریعے ہم آپ کو کے لیے جو ہے وہ برج کا کردار ادا کریں ہماری کونسلیٹ کے ساتھ، ہمارے ہائی کمشنر کے ساتھ۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گفتگو ہے ذریعہ انسانوں، معاشروں، تہذیبوں اور مختلف مذاہبوں کے ارتقاء کا۔ اسی میں ہے ہر مسئلے کا حل بھی موجود، لیکن لفظوں کی اصل طاقت چھپی ہے انداز گفتگو میں۔ گفتگو میں معنی، ربط، شائستگی اور برداشت بنتی ہے آپ کی اور میری پہچان۔ تو آئیے شامل ہو جائیں اس گفتگو میں جو جاری ہے اویس اقبال کے ساتھ، اونلی آن Z9 ڈیجیٹل ٹی وی۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام کنورسیشن وتھ اویس اقبال آن Z9۔